अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा की खुसूसी नशरियात सितंबर में मार्च के साथ मैं हूं अली हैदर। इमरान खान साहब ने इतवार को लाहौर जलसे की कामयाबी को हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम करार दिया था और नाज़रीन फिर इसके बाद जवाब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जब हम जलसे करेंगे तो लग पता जाएगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा नाज़रीन कि जलसों से कोई खौफ नहीं है। इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने यह कहा कि वज़ीर आज़म अपने तौर पर फैसला करें और निज़ाम की बेहतरी के लिए मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान कर दे। नाज़रीन पीपल्स पार्टी के दूसरे सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने भी मशवरा दिया है कि मियाँ साहब आवाम में न जाएं क्योंकि गो नवाज गो का नारा आपका पीछा करता रहेगा। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का ऐलान भी किया हुआ है। वो 18 अक्टूबर को कराची से जलसों का आगाज भी करने जा रही है। खुर्शीद शाह साहब का बयान और जलसों का इनकाद के पीपल्स पार्टी ने भी नए इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इमरान खान की पैरवी करते हुए अपने इनकलाबी धरने को मोबाइल धरना बनाने और फिर मुख्तलिफ शहरों में जाने का इंदिया दे दिया है। इमरान खान साहब अपनी ईद डी चौक में मनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। अब बड़ी ईद आ गई है, धरनों के कायदीन तो दूसरे शहरों में जा सकते हैं, चले जाया करते हैं। सवाल यह है कि क्या धरने के शुरका भी ईद मनाने अपने शहरों में जा सकेंगे या फिर रेड जोन की शरह दस्तूर जानवरों की कुर्बानी से सुर्ख हो जाएगी। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के MNA और चेयरमैन कायमा कमेटी दिफा शेख रोहेल असगर साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन इस्लामाबाद से हमें जॉइंट पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। आशिक अवान साहिबा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। नाज़रीन इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और MNA मुराद सईद साहब। मैं शेख साहब आपसे भी कुछ सवालात करने हैं, लेकिन पहले इनकी बातें सुन लें क्योंकि इनके इल्जामात हैं और आप जवाब देंगे। सबसे पहले फिरदौस साहिबा आपकी तरफ आता हूं। पहला मुद्दा सबसे पहले मुझे अपना ये बताइएगा जो कि पर्सनल इसका ताल्लुक आप ही से है। ये इतनी बसों का करना क्या था आपने कि नैब आपके पीछे पड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। यकीनन आज आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और शेख साहब आपके साथ बैठे हैं, ये भी अवामी बंदे हैं। इनको भी अच्छी तरह से पता है कि जो हल्के से वोट लेके आता है और वो अवाम की सेंटिमेंट्स और उनकी ज़रूरियात और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाता है और उसको हर वो चीज़ चाहिए होती है जो उसके हल्के के अवाम की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए दरकार हो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चूँकि रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो रूरल टू अर्बन मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और स्पेशली जो हमारी बच्चियाँ हैं जो देहात से शहरों की तरफ आती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट के बेपनाह मसाइल थे। और बीइंग अ वुमन पार्लियामेंटेरियन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं किसी मुकाम पे पहुंची तो मैं अपनी इन बच्चियों के लिए जो देहात से तालीम के लिए, फैक्ट्रियों में मजदूरी के लिए या दीगर अमूर की अंजामदही के लिए शहर जाती हैं और जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनके साथ बदतमीज़ी होती है उसको रोकने के लिए मैं एक आरामदेह, सस्ती और बेहतर तो आपने बसें उनके लिए मंगवाई थी, ट्रांसपोर्ट उनके लिए मुहैया करूंगी। उनके लिए मंगवाई मैं थी। शुक्रगुजार हूं आपके खिलाफ कार्रवाई हो क्यों रही है फिर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कि उन्होंने ये सहूलत मेरे कहने पे मेरे हल्के के अवाम को मुहैया की। और मैं अगर इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि 12 बसें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान अपने इस्तेमाल में कैसे ला सकती है। ना मेरे पास 12 टांगे हैं कि मैंने बार बार एक से उतर के दूसरे में बैठना है और ना मेरी फैमिली के किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेरे रिश्तेदार ने उस पर सफ़र करना था। 100% ये पब्लिक फैसिलिटी थी और पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए ये दी गई। और ये केस जो था ऑलरेडी जो ही ये गवर्नमेंट आई, ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब ने आते ही उस शहर पे और हल्का 111 पे जो पहला एहसान किया, उन्होंने वो शटल सर्विस बंद की, बसें छीन ली और DCO और DPO को कह के इलीगल ऐसा एक्शन कराया कि जिसको डिफेंड करना हुकूमत वक्त के लिए हाई कोर्ट में मुमकिन नहीं था। तो मैं ये पिटीशन जो है वो लेके हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में गई हुई हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट पे उन बसेस पे स्टे दिया हुआ है क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब आगे बढ़ते हैं। आपका इस सिलसिले में जवाब आ गया, के नाम पे बनने वाले कॉलेज को दे दी जाए। ठीक है, हाँ जी। तो मैं ये शेख रहीम साहब से पूछना चाहूंगी आपकी पार्टी पे
تاکہ میں دیگر مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کر لوں. عرض سنیے گا میری، عرض سنیے گا. خورشید شاہ صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک مشورہ دیا ہے میاں صاحب کو، وہ ہے استعفے کا تو نہیں، مڈ ٹرم انتخابات کا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی زور سے لینا چاہے گا، طاقت سے لینا چاہے گا تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی بھی اب مڈ ٹرم انتخابات کا مائنڈ سیٹ کر چکی ہے، اور جو بلاول بھٹو صاحب کی اب ایک کیمپین شروع ہوئی ہے 18 اکتوبر سے شروع ہو جائے گی، یہ انہی انتخابات کی تیاری کا حصہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مین سلوگن ہے اس میں طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے. اور جب بھی ہماری قیادت نے یہ موقف اختیار کیا، اس میں کہا کہ ہم کسی شخصیت کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جمہوریت میں جمہور کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. جمہور سے مراد عوام ہے، اور وہ عوام جو اس وقت ریاستی دہشت گردی، جبر، پنجاب پولیس کی غنڈہ گردی اور ہر جگہ تھانہ اور کچہری کی سیاست سے تنگ ہے. جب جمہور یہ چاہے گا، حیدر میری بات سنیں جی، ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے اپنا ہوم ورک کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. اگر کوڑے دانوں پہ بھی گو نواز گو لکھ دیا جائے اور امریکہ سے لے کے یہاں تک اس کی گونج سنائی دے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ذی شعور سیاسی ورکر یا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھنے والا انڈیویجول یا قیادت ہوگی تو یہ نہیں سمجھ رہی کہ آگے والے حالات کیا ہیں. آپ نے جو بات کی، میں اسی کو کیری فارورڈ کروں گا ڈاکٹر صاحبہ، اسی کو کیری فارورڈ کروں گا اور شیخ روح الاسکر صاحب کی طرف لے کر جاؤں گا. شیخ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ گو نواز گو ایک وائرس کی طرح پھیل گیا ہے. جب ایسا ہو جائے تو پھر کوئی اس میں جو ہے وہ بات اندیشہ نہیں رہ جاتا کہ شاید دوبارہ عوام جو ہے وہ ریوائز کرنا چاہیں اپنا فیصلہ، اور وہ مڈ ٹرم انتخابات کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر، ایک میں پہلی بات تو فردوس جو کر رہی تھی نا، وہ بسوں کا مجھے ویسے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. وہ نیب کی انکوائری میں یہ بات میں ویسے جو گزارش کر رہا ہوں، ایک تو ہمیں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیب بھی ایک عدالت میں جاتا ہے تو ایک انویسٹیگیشن ہے. میرے کہنے سے نہ وہ انویسٹیگیشن درست ہو سکتی ہے، نہ وہ غلط ہو سکتی ہے. لیکن ایک ذاتی میری اگر ہے سوچ، میری ذاتی سوچ ہے کہ اگر یہ معاملہ بہتری کے لیے یا فیسیلیٹیشن کے لیے کیا گیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اگر آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بچیوں کے لیے میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں اور کسی کی رائے اور طرح ہو سکتی ہے. ہم کئی دفعہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کی مخالفت میں ہم ذرا تھوڑا سا بہت آگے نکل جاتے ہیں. ابھی ہم شاید ہمیں ابھی میچیورٹی کی ضرورت ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو دوسری بات جو کہہ رہا ہوں کہ آپ خورشید شاہ صاحب، میری نظر میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے جی اندر کوئی اور بات ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میری نظر میں جتنا میں نے کام کیا ہے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ، کام سے مراد میں اپوزیشن میں رہا ہوں، وہ حکومت میں تھے، اب وہ اپوزیشن میں ہیں، میں حکومت میں ہوں. میں نے بڑا وزادار آدمی ہے، بڑے صاف شفاف سے، بڑے اخلاق کے بہت اچھے ہیں. ان کا جو بیان ہے آپ اس کو آدھا نہ پڑھیں، ذرا اس کو گہرائی میں جا کے پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میاں محمد نواز شریف جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں منتخب، اگر وہ چاہیں ہم اس طرح پڑھتے نہیں، ہم ہمیشہ آدھی چیز پڑھ کے اور اس کو کنفیوز کرتے ہیں. انہوں نے یہ قطعی نہیں کہا کہ وہ کر دیں، انہوں نے کہا چاہیں. انہوں نے سوابدید پرائم منسٹر پہ چھوڑی ہے. یہ دو باتیں ہوں گی. اب آپ نے ایک سوال کیا گو نواز گو. پہلے تو یہ گو کا ترجمہ کروا لیں کسی سے، گو کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ ترجمہ جب آ جائے گا نا پھر میں آپ سے اس پر بات پہلے ہو چکی ہے. لوگوں نے کہا کہ اس کو لیو نواز لیو لکھنا چاہیے تھا. گو نواز گو تو ہوتا ہے کہ قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ عذرا ہے، میں ہر چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتا. اب یہ آپ مانتے ہیں، چلیے میں برا نے شیخ صاحب کو غلط جگہ پسا دیا ہے. میں نے یہ تو خود متاثرین میں شامل ہے، نون لیگ کے متاثرین میں شامل ہے. میں غلطیاں کی ہیں. چلے ان سے پوچھ لیں کہ متاثر ہوئے کہ نہیں ہوئے ابھی تک. جی شیخ صاحب، مطلب ایسی تو اللاجکل باتیں نا جی. میں نون لیگ کا ایم این اے ہوں، ٹکٹ ان کا میرے پاس، اس سے میں الیکشن جیتا ہوں. نون لیگ کی قیادت نے مجھے ڈیفنس کا کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا ہوا ہے.
تو متاثرین کیسے ہو گئے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی آج تک. مطلب آپ ضرور اپنی بات کیجئے, آپ ضرور سینٹیمنٹل باتیں کیجئے, یا مطلب آپ اس کو گریب کرنے کی کوشش کیجئے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. پارٹیوں میں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ عاشق بھی بڑی اس سے ہے نالا ہے پیپلز پارٹی, ان سے بھی تو بتانا تھے, اطلاعات لے لی گئی تھی نا ایک دفعہ ڈاکٹر صاحبہ سے. اچھا نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. یہ ہمارا پارٹی کا معاملہ ہے. اگر فرض کیجئے میری کو بات ہوئی تو میری پارٹی کا مسئلہ ہے, آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو شٹ اپ کال دے دوں تو آپ کی کیا عزت رہے گی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ گو نواز گو والی بات کا ذرا پہلے تو آپ ان سے ترجمہ کروائیں اس کا. میں واپس اتراتا ہوں. میں کمزور ہوں, میں بالکل نکمہ ہوں اس معاملے میں, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں میرے پاس بھی کچھ لوگ تو ہوں گے, دوست ہوں گے, میرے ساتھی ہوں گے. کل سے میں یہ شروع کروا دوں, اگر میں عمران خان صاحب کے متعلق شروع کروا دوں, چلیے میں پورے پاکستان میں نہیں کروا سکتا, پوری دنیا میں نہیں کروا سکتا, کم از کم اپنے حلقے کی حد تک تو کروا سکتا ہوں. تو کیا یہ بہت اچھی چیز ہے؟ یہ میری نظر میں اچھی چیز نہیں ہے. یہ میری نظر میں انتہائی خطرناک چیز ہے, کیونکہ میاں صاحب کے بھی اسی طرح چاہنے والے ہیں جس طرح خان صاحب کے چاہنے والے ہیں. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل کلاں کو خدا نہ خواستہ یہ آمنا سامنا نہ ہو. سیاست کو سیاست رہنا چاہیے, سیاست کو اخلاقیات میں رہنا چاہیے. میاں صاحب نے روہل صاحد اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ایسا ہی نعرہ لگوایا تو تھا, اور ان کے حامیوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. لیکن آپ دیکھیں ادھر کبھی وہ اس حد تک نہیں گئے. اب دیکھیں بہت بڑی حد تھی, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میاں صاحب نے جوڈیشی ریوائیو روڈ جوڈیشی کے لیے جلوس نکالا یا لانگ مارچ کیا, تو آپ نے دیکھا کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, اور جوش تھا, ولولہ تھا, اور ایک جذبہ تھا. لیکن جب آپ کا ایک اچیو کر لیا, آپ نے ایک یک ایجنڈا تھا نا, جب آپ نے اچیو کر لیا, میں شاہد ہوں اس بات کا, مجھے علم ہے اس بات کا, میں اتفاق سے میں اس جگہ موجود تھا جہاں پریشر دیا جا رہا تھا کہ آج وقت ہے کہ آج آپ اس کو ملیا ویٹ کر دیں, آپ کے پاس بہت اچھا وقت ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں, میں آپ کو مجھے کٹ کرنا پڑے گا, بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے, میں نے عمران صاحب کو بھی لوپ میں لینا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ٹرینڈ سیٹ کرنا اٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر؟ عمران صاحب آپ ہی کی طرف میں آتا ہوں, بریک بھی لوں گا, اور پھر شکایت مت کیجیے گا, وقت کم ملے گا آپ کو, میں وقت دوں گا پراپر جتنا آپ کا حق بنتا ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا ہے اس کے اندر ایگریشن بھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ چلے ریبیلیس تو سمجھ آتا ہے, لیکن یہ ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جائے گا. ایک بات اور ساتھ ہی اس میں ایڈیشن میں یہ کرتا ہوں, کیا اب آپ اپنے جو جلسے کر رہے ہیں یہ انتخابی مہم ہے آپ کی, اور دھرنا چونکہ اب آپ کا کامیاب نہیں رہا اس وجہ سے آپ جلسے کر رہے ہیں؟ کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, وہ کہتے ہیں اسکرپٹ علی بھائی جی یہ ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ اسکرپٹ ایسا ہے, اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ, اسکرپٹ ایسا لکھا گیا کہ اب آپ نے جلسے کرنے ہیں. یہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, چلے چھوڑے, سیریس نہیں لیتے اس کو. اچھا دیکھیں علی, جو پہلی بات آپ نے کی کہ گو نواز گو, یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ اگر لاہور کے اندر آپ نے دیکھا, کراچی کے اندر آپ نے دیکھا, اور جہاں بھی آپ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ گو نواز گو. تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ جب عوام کو پتہ ہے, اور لاہور نے 30 اکتوبر کو اپنا فیصلہ سنایا تھا, 23 مارچ کو سنایا تھا, اور 11 مئی کو تبدیلی کو ووٹ دینے کے لیے گئے تھے, ان کا ووٹ ہی تبدیل ہوا تھا. تو آپ مجھے بتا دیجئے علی کہ جب پاکستان کے عوام اتنی بڑی تعداد میں ان کے مینڈیٹ کا خون ہو گیا, اور وہ انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا, تو وہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. اور جب سڑکوں پہ آتے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں, جو لاہور کے ریکارڈ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا, جو کراچی کا سب سے بڑا جلسہ ہوا, اس میں لوگ اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں, تو میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب کو اخلاقی طور پر مستعفی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ یا تحریک انصاف کا دھرنا کامیاب ہو گیا ہے, دیکھیں علی کیسے کامیاب ہو گیا ہے. یہ وزیر اعظم کا استعفیٰ اور یا ان کا مستعفی ہونا یہ ایک ضمنی چیز رہ گئی ہے. پاکستانی عوام کے اندر جو پولیٹیکل اویئرنس آ رہی ہے, جو لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں, جو پاکستان میں لوگ آج اپنی حقوق کی بات کر رہے ہیں, جو نا انصافی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, جو تھانہ کلچر ہمارا بنا تھا, جو پٹواری کلچر بنا تھا, جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ کھا کے یا بیرونی ملک منتقل کرتے تھے. آپ کے پاس ایسا مناسب پیمانہ کیا ہے جس سے آپ ناپ رہے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں؟ یہ مجھے پیرامیٹر بتائیے گا, کیا سا پیرامیٹر آپ یوز کر رہے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ جناب اب لوگ جو ہے وہ تبدیلی کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ایک ایئرپورٹ کا جو واقعہ ہے وہ معمولی واقعہ نہیں ہے علی.
کہ لوگوں نے پہلی مرتبہ اگر VVIP کسی بندے کے لیے وہاں پہ جہاز 2-3 گھنٹے لیٹ کیا جاتا تھا تو ہماری قوم اس کو برداشت کر لیتے اور خاموشی سے بیٹھ جاتی، لیکن لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب ہم نے VVIP کلچر کو اس طرح ٹالریٹ نہیں کرنا، ہم نے اس کو برداشت نہیں کرنا۔ اس طرح کے واقعات تو پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ دیکھیں علی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح کہ آپ نے لاہور میں جس طرح لوگ نکلے، کیا اس حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز رہتا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ہم نے تو مسلم لیگ ان کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے کہ اگر آپ اتنے 10% اس سے لوگ نکال لیں، کم از کم نکال تو لینا۔ عوام نے تو فیصلہ، عوام کس طرح، علی ایک منٹ، عوام کس طرح فیصلہ سنا سکتی ہے؟ ووٹ تو انہوں نے تبدیلی کو ووٹ دیا، 14 حلقے میں سے 14 حلقے کھلے، آپ کو اس میں 60-70 ہزار جعلی ووٹ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ انصاف کے لیے ہر دروازہ کٹکھٹایا۔ آج جب وہ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ عوام کا ریئیکشن ہے، یہ عوام کا غصہ ہے، یہ عوام کی نفرت ہے، یہ عوام اپنے اس ووٹ کا احتساب مانگ رہی ہے جنہوں نے تبدیلی کو ووٹ دیا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کا خون ہوا ہے۔ وہ عوام جن کے ساتھ ہمیشہ سے ظلم ہو رہا تھا۔ مراد صاحب، میں اب آپ کو یہاں پہ کٹ کروں گا چونکہ مجھے بریک کا انسسٹ کیا جا رہا ہے، وقت کا ہے۔ بریک کے بعد ہمارے پاس ایمپل ٹائم ہوگا اس پہ ہم بات کر سکیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین میں ایک بات ضرور کروں گا کہ بعض تقریبات میں حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ گو نواز گو کا نعرہ لگا۔ کیا یہ پیرامیٹر ہے؟ میں جلسے میں تھا، خان صاحب کا جو 28 ستمبر کا جلسہ تھا اس میں بھی کچھ لوگوں نے گو عمران گو کا نعرہ لگا دیا، تو کیا یہ علی جی پرسوں جو کچھ ہوا ہے، دیکھیں میں جس بات سے ڈر رہا ہوں، پرسوں جس تقریب میں ایک شخص نے آگے یہ کیا اور ریئیکشن آیا، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ انتہائی آپ خوفناک اس کے ریپریکیشنز پر بات کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی بات کروں گا کہ ہمارا پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو آغاز میں ہم نے بات کی تھی، ٹاپک ہمارا کہ آیا مڈ ٹرم کی طرف بات جا رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور اگر انہوں نے اس کی بات کر دی ہے اور اگر وہ اس کے سمٹمز دیکھ رہے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا، اس سب پر بات ہوگی ناظرین ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں جی۔ مراد سعید صاحب، میں نے آپ ہی کی بات کو کاٹا تھا اور چاہوں گا آپ ہی شروع کریں۔ ایک تو جواب دیجئے گا پچھلی بات کا، اور دوسرا یہ جو میں نے عرض آپ سے یہ کی تھی کہ آپ کو اب چونکہ دھرنے میں وہ تو کامیابی مل نہیں رہی، اب آپ آ چکے ہیں اپنی جلسہ سیاست پر، یہ جلسے سے آپ کو استعفیٰ مل جائے گا؟ دیکھیں علی، پتہ نہیں کہ ہار آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ الیکشن ہوتے ہیں اور لوگ دھاندلی کا رونا روتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز کی بات کرنا، الیکشن کے احتساب کی بات کرنا، جو لوگ دھاندلی میں ملوث تھے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی بات کرنا، بائیومیٹرک سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا، اور لوگوں کا جو مینڈیٹ شروع ہو اس کا احتساب کرنا، یہ اگر مطالبات نہیں علی، وہ انہوں نے جو کہا تھا کہ 5.5 مطالبات مان لیے، تو جو ہمیں ریٹرن جواب ملا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چلوں علی بھائی کہ یہ ریگنگ کی ڈیفینیشن میں الجھے ہوئے ہیں کہ ریگنگ کا ڈیفینیشن کیا ہوگا۔ انہوں نے مطالبات رہنے سے تو یہ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ دھاندلی کی تیاری کرتے ہیں، انہوں نے عوام کے مسائل کو حل نہیں کرنا۔ دوسری بات جو آپ نے کی علی، میں صرف اصلاح کرتا چلوں کہ جب آپ اسٹیج موجود عدلیہ کرے گی، جوڈیشل کمیشن کرے گا نا مراد صاحب، جب ایک چیز سیٹل ہو جائے گی، پروو ہو جائے گی، دیکھیں دو فریقین میں سے جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ تو پھر تیسرا کرے گا نا۔ علی صاحب، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کیسے پھر یہ کہا، کیسے پھر کہا کہ 5.5 مطالبات مان لیے گئے تھے؟ آپ نے کس طرح کہا کہ وہ مان لیے گئے تھے؟ وہ مان ہی نہیں گئے تھے نا۔ ابھی تک تو بات وہاں پہ الجھی ہوئی ہے، ابھی تک تو وہاں پہ مذاکرات عمل جو تھا وہ تو بالکل سرے سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے۔ جو استعفیٰ کا مطالبہ تھا وہ تو پیچھے رہ گیا، وہاں پہ تو بات ہی نہیں، لیکن اس پہ تو ہم نے کمپرومائز کرنا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں اس وقت تک انصاف نہیں مل سکتا جب تک پرائم منسٹر یا محمد نواز شریف صاحب ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ چند لوگ جو وہاں پہ گو نواز گو کے نعرے لاہور میں بھی لگا رہے تھے، تو علی صاحب آپ وہاں پہ تھے، میں بھی سٹیج پہ تھا، اور آپ نے خود دیکھا کہ لاہور کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ نکلے تھے اور ایک ہی آواز میں وہ نعرہ لگا رہے تھے۔ وہ کس مقصد کے لیے نکلے تھے؟ کیا ان کو اب وہاں پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لاہور میں تو ہم اپنی طاقت کا پہلی مظاہرہ کر چکے تھے، لاہور نے تو اپنا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں پہلی وہ سنا چکے تھے، لیکن وہ اپنے مینڈیٹ کی چوری ہونے کا اور اس کے احتساب کے لیے باہر نکلے تھے۔ وہ گو نواز گو کا نعرہ اس لیے لگا رہے تھے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے کمیشن بنے، اور میں کچھ آپ کیا چاہ رہے ہو علی؟
ٹھیک ہے لگتا ہے آپ اچھا نے آج دو بھی لوگوں کے خواجہ ساتھ صادر پروگرام رفیق صاحب کرنا جو ہے۔ ہے ہم کوشش کریں گے ان کو آڈیو پر لیں. اچھا آ گئے ہیں جی فردوس صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. چونکہ خان صاحب نے کچھ الزامات لگائے تھے، کچھ باتیں انہوں نے کی آج کی سپیچ میں، انہوں نے نام لے کے خواجہ صادر رفیق صاحب کا، تو وہ لائن پر آئے ہیں، ان سے کچھ بات کر لیں. خواجہ صاحب آپ نے جو ہے وہ پوری تقریر سنی، مجھے دہرانے کی ضرورت ہے نہیں، آپ کیا موقف رکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں جی میں نے علی حیدر، میں نے عمران خان کی تقریر نہیں سنی، مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے میرا نام لیا. بتائیے بالکل نام لیا جناب. 265 میں سے جناب 168 پولنگ اسٹیشن کے ووٹوں کا کاغذ جو ہے وہ کاغذ بھرے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ آدھے پولنگ اسٹیشن پر فارم 14 جو ہے وہ بھیجا ہی نہیں گیا تھا، تو اسی وجہ سے وہ شائع نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر. جناب یہ سارے کا سارا ملبہ، سارے کا سارا مدعا آپ پر ہے، اب آپ بتائیں. اچھا جی، میں مختصر بالکل بات کرتا ہوں. نمبر 1، عمران خان صاحب عادی ہیں، بلکہ عادی مجرم ہیں کہ وہ دوسروں کے گناہ اور غلطیاں اور اپنے گناہ اور غلطیاں دوسروں کے سر ڈالتے ہیں ثبوت کے بغیر. نمبر 1، میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میرے حلقے کے الیکشن کا آڈٹ ہو رہا ہے، اس کے ایک جو جج صاحب جنہیں کمیشن مقرر کیا گیا، انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کیا الیکشن ٹریبیونل میں. اس میں یہ ذکر کہیں نہیں کیا گیا کہ 168 یا 268 یا 68 یا اتنی تعداد کے جو پولنگ بیگز ہیں ان میں سے کاغذ نکلے ہیں اور بیلٹ پیپر نہیں نکلے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے فرمایا کہ فارم 14 عمران خان صاحب نے کہ وہ بہت ساروں میں نہیں تھا. انہوں نے لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ ان کے کینڈیڈیٹ حامد خان نے 48 گھنٹے پہلے 60 کے قریب پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسر کو مل کے تبدیل کروائے تھے، اور حامد خان الیکشن ٹریبیونل میں اس کا اعتراف کر چکے ہیں اور ان کی یہ وٹنس ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ وہ لوگ انہوں نے لگوائے تھے. میں تو عمران خان نہیں ہوں کہ کہوں انہوں نے اپنے آدمی لگوا دیے تھے. میں یہ کہہ سکتا ہوں، ثابت تو نہیں کرنا نا، الزام ہی لگانا عمران کی طرح. یہ وہ لوگ تھے جنہیں کوئی ٹریننگ الیکشن کی نہیں ملی. حامد خان صاحب نے پریشرائز کر کے ریٹرننگ افسر کو، وہ ریٹرننگ افسران جو جوڈیشل افسر عمران خان کے مطالبے پہ لگائے گئے تھے، یہ کام کروایا، جس کا بہرحال مجھے پتہ نہ لگا کیونکہ حامد خان صاحب نے پریشرائز کیا تھا ان کو صادر رفیق صاحب؟ پریشرائز کرتے ہیں نا، ابھی تو پریشرائز ہی کر رہے ہیں، عدالتوں کو اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. اس کا ایک ثبوت اور ہے، جسٹس کاظم ملک جن کے پاس پہلے میرا اور احمد خان صاحب کا مقدمہ تھا، ان کو پی ٹی آئی کے وکیلوں نے اتنا ان کو ہیومیلیٹ کیا کہ انہوں نے ایک ریٹن ڈیسیژن کیا. جب انہوں نے کہا کہ میں یہ مقدمہ نہیں سنوں گا، وہ مقدمہ بھی، وہ ڈیسیژن بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. جج صاحب کا نام میں نے لے لیا ہے، میڈیا کو بارہا میں وہ پرووائڈ کر چکا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے تھے. جب میں نے نہیں کیا تو انہوں نے میری عدالت میں بے عزتی کیا، چنانچہ میں یہ مقدمہ نہیں سنوں گا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب، ایک جملہ مجھے اور بول لیں پھر اس کے بعد تبصرہ. جواب دوں گا میں اس کا. یہ ہے کہ الیکشنز جو ہے پاکستان میں جب ہوتے ہیں، ناقص تربیت کی وجہ سے بعض اوقات پریزائڈنگ سٹاف یا ریٹرننگ افسران اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے. نہ میں ریٹرننگ افسر تھا، نہ میں چیف جسٹس تھا، میں ایک عام امیدوار تھا، اور میں نے کالا کوٹ بھی حامد خان کی طرح نہیں پہنا ہوا تھا. یہ الزام اگر جاتا ہے تو حامد خان پر جاتا ہے، جو بہت بڑے وکیل ہیں، کہ انہوں نے انفلوئنس کیا ہوگا جوڈیشری کو اگر وہ ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جعلی بیلٹ پیپر ایسا نکلا ہے جس پر شیر پہ ٹھپا لگا ہوا ہے، میں قصوروار بھی ہوں اور دیندار بھی ہوں. یہ تو بھی پتہ لگنا ہے، ابھی فیصلہ آنا ہے کہ جعلی بیلٹ پیپر کو نکلا. خیر صاحب آخر میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، آخر میں یہ بتا دیجئے گا، یہ شکوہ کیا ہے خان صاحب نے کہ جی آپ ہو گئے، یا پھر جس طرح انہوں نے نام لیا اسپیکر ایاز صادق صاحب کا بھی، کہ انہوں نے سٹے لیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی اگر آپ اتنے شفاف تھے اندر سے تو پھر آپ کو سٹے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ میری جان، میں نے تو کوئی سٹے لیا ہی نہیں ہوا. وہ بتائیں وہ سٹے کس عدالت سے میں نے لیا ہوا ہے؟ اگر وہ سٹے جو میں نے لیا ہوا ثابت کر دیا جائے تو بس یہی فیصلہ کر. ایاز صادق صاحب نے بھی نہیں لیا ہوا کوئی سٹے. ایاز صادق صاحب نے لیا تھا، اس وجہ سے لیا تھا. عدالت میں جانا ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مقناطیسی سیاہی 2 نمبر ہے، اس کی بنیاد پہ آپ ویریفیکیشن نہ کرائیں، آپ ادروائز آڈٹ کرائیں. لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں، بڑی سخت زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے خواجہ صادر رفیق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. امراض سعید صاحب، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں آپ کے لیڈر کے حوالے سے، اس کا ایک مختصر جواب دیجیے گا تاکہ میں فردوس صاحبہ کی طرف جاؤں. دیکھیں اس طرح کے صادر رفیق صاحب کی جو بوکلاہٹ ہے اور اس طرح کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا 2 معصومانہ سوال ہیں ان سے. نمبر 1 کہ جب ہم تم ویریفیکیشن کروانا چاہتے تھے تو ہمیشہ صادر رفیق صاحب کو اتنا غصہ کیوں آتا تھا. دوسرا، انہوں نے کیوں کہا کہ یہاں پہ دھرنے والے بیٹھے ہیں اور ان کی موجودگی میں اگر کوئی تم ویریفیکیشن ہوگی یا کوئی اس کیس کو آپ آگے لے کے جائیں گے تو مجھے خدشہ ہے کہ انصاف نہیں ہو پائے گا.
تو کیا جب بھی وہاں پہ باری آتی ہے نا، طارق ملک کی کہانی آپ کو یاد ہوگی کہ جب لاہور کی باری آئی تو کس طرح کی رات کے اندھیرے میں اس کو دھمکیاں مل گئی. وہ تو نادرا نے کہہ دیا نا کہ کل کے اجلاس میں کہہ دیا نادرا نے کہ جی پاسبل ہے، اگر میگنیٹک انک نہیں ہے تب بھی پاسبل ہے تھم ویریفیکیشن کروانا. ٹھیک ہے نہیں. اور دوسرا ایاز صادق صاحب نے اسٹیپ بالکل لیا ہوا ہے، اور یہ جو استاد رفیق صاحب کی اس کی بخلاٹ تو سمجھ میں آتی ہے. اس کا الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن نہیں کہا سکتا جی مراد یہ آپ کا کرائے گا. ٹھیک ہے میں اب اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور کچھ فردوس عاشق اوان صاحبہ چونکہ بہت دیر سے بیٹھی ہیں ان سے بھی ان کی طرف بھی چلتا ہوں. فردوس صاحبہ مجھے آپ یہ بتائیے گا، دھاندلی تو آپ بھی مانتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے کہ ہوئی ہے، لیکن آپ نے وہ رول ادا نہیں کیا جو کہ خان صاحب نے ادا کیا ہے. اب تک جو ہے وہ صحیح یا غلط یہ ایک علیحدہ بحث ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ علی سب سے پہلے تو میں نے غلطی کی ہے، میں نے اس پروگرام میں آئی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آپ نے لاہور بیٹھنا ہے اور میں نے ادھر بیٹھنا ہے، اور آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے اور مرضی سے یہ سب کچھ کرنا ہے. بہرحال غلطیوں سے بندہ سیکھتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایسا کبھی ہو جاتا ہے، کبھی ایسے نہ کیجیے گا. بڑی محترم ہے ہمارے لیے، بہت عزت اور آپ دیکھیں میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. اب جو خطاب رحیل صاحب کر رہے تھے، شیخ صاحب کر رہے تھے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اگینسٹ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، نہ میرے اگینسٹ کسی عدالت میں کیس ہے کہ میں بات نہیں کر سکتی. کمپلینٹ ویریفیکیشن، یہی تو میں نے آج رونا رویا ہے، اور یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں کہ ایک کمپلینٹ جس کا نام نہیں ہے، جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، جس کا ایڈریس ویریفائڈ نہیں ہے، انونیمس ایپلیکیشن پہ آپ کمپلینٹ ویریفائی کرنے کے لیے ریفر کرتے ہیں، اور میڈیا میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نیب ریفرنس دائر کر دیا. آپ بڑی بڑی تصویریں چھپواتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ قصے اور سنا رہے ہیں، اندر کوئی حقیقت اور ہے. یہ دوگلی پالیسیز جو ہیں ان کو چھوڑیں. اور جہاں تک بات ہے، شیخ صاحب نے کہا کہ خورشید شاہ صاحب کی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک مسلسل اور تسلسل جو ہے جمہوریت کا، اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کسی بھی وقت الیکشنز کے لیے تیار رہتی ہے، اور ورکر لیول پہ کنونشن کرنا، جلسے کرنا، ہوم ورک کرنا، ریفارمز کرنا، یہ سیاست کا حصہ ہے، اور پولیٹیکل سسٹم کو اس سے مضبوطی ملتی ہے، کوئی کمزور نہیں ہوتا. جہاں تک بات ہے آپ کی مڈ ٹرم الیکشن کی، تو دیکھیں مڈ ٹرم الیکشن میں اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ مینیجڈ، مینوورڈ، انجینئرڈ، مینپولیٹڈ الیکشنز ہیں. یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے اور اس کی لیجیٹیمیسی ایٹ سٹیک ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے. اور اس کے اندر جس کاظم ملک کا اتنے عزت اور احترام سے یہ نام لے کے گئے ہیں، اسی کاظم ملک کے سامنے میری پٹیشن بھی تھی. علی آپ بات غور سے سنیں، اسی کاظم ملک کے سامنے میری پٹیشن بھی تھی، اور میں نے اس پٹیشن پہ، حالانکہ مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پہلے اپنی بات مکمل کر لیں. میں پاکستان سے باہر تھی تو وہی کاظم ملک جو ہے وہ میری پٹیشن پہ، میری ایبسنس پہ مجھے 50,000 فائن کرتا ہے، اور میں خود پرسنلی جا کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی ہوں، میں ایویڈنس لے کے جاتی ہوں. میری سنگل ایک ریکویسٹ ہوتی ہے اس سے کہ دیکھیں میں الیکشن ہار چکی ہوں، میں مجھے جو آپ سے پریسائسلی ڈاکٹر صاحبہ سوال پوچھنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ کیونکہ آپ کی خبریں آئیں، آپ کی پارٹی کے کچھ کارکنوں نے کہا کہ جی پارٹی سے کرپٹ لوگوں کو دور کریں. میں بریک کے بعد آؤں گا، بریک کے بعد اس کوسچن کا آنسر آؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اور آپ ہی کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بات کروں گا کہ آپ کی پارٹی میں کیا ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے قائد بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا کہ جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں پارٹی وہ ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لیں. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. وقت بہت کم ہے. شیخ رحیل اسغر صاحب مختصر سا میرے سے سوال ہے جواب بھی، گو نواز گو کا نعرہ پیچھے سے چھڑائیں گے اس سے آپ. میں نے تو آپ کو عرض کیا کہ اس کا پہلے ان کو ترجمہ سکھائیں. ویسے تو یہ کلیم کرتے ہیں بڑی
کلچرڈ قسم کے ٹھیک لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں صرف آج علی آپ کو ایک آپ کے پروگرام پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں, انشاءاللہ عید کے بعد میں اکیلا ورکر ہوں, میں مسلم لیگ نون کا اکیلا آپ کو میں ضرور دعوت دوں گا. آپ دیکھیں گے کہ اس لاہور شہر کی سڑکیں کس نعرے اور کس ارادے کے ساتھ گونجیں گی, یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. چلیں یہ آپ کی طرف سے کلیم آ گیا. مراد سعید صاحب آپ کی طرف بھی میں آتا ہوں. انشاءاللہ. خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی اگر گو نواز گو کہے تو جو ہے وہ گو عمران گو اگر مجھے کوئی کہے نا تو میں بھی اگلے دن الیکشن کروا دوں گا خیبر پختونخوا میں. بتائیے گا, مختصر بتائیے گا ذرا. بالکل یہ مسلم لیگ نون کے اعصاب پہ جس طرح سوار ہے, آپ نے بھی پیر صاحب ارشاد کی طرح کہا گو نواز کو, تو یہی نعرہ ہے, یہی پاکستان کا سب سے پاپولر نعرہ ہے, کیونکہ قوم تنگ آ چکی ہے اور قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اب جان چھڑائی. وہ جو 40واں اس نے کروایا تھا شاہ محمود قریشی نے, اصل اور میں یہ قوم نے اب بدقسمتی ہے کہ اپنی بات نہیں فیصلہ کرتے, کر لیا ہے. لوگوں کی بات پکڑ نہیں، لیکن خان صاحب یہ نے کہنا نہیں چاہتا تھا کہ شیر پہ مہر لگائیں. ہمارا کیا خان صاحب نے بھی کہا تھا شیر پہ مہر ہمارا کیا شیر پہ قصور ہے, مہر بات لگی. کیا ہوتی ہے گو شاہ نواز محمود کو قریشی نے کہا جی ہمارا 40واں کا کانفرنس ہوتا ہے گو نواز کو, ڈاکٹرز کا فنکشن ہوتا ہے گو نواز کو, اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے گو نواز کو, سڑکوں پہ نکلتے ہو گو نواز کو, 40واں ہو گیا یار, بس کرو گو نواز کو, نیو یارک کی سڑکوں پہ گو نواز کو. سالانہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے درمیان ہے. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا, ماہر کے ساتھ وقت بہت کم رہ گیا, آپ کو بھی نہیں مل پایا. کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا. دیکھیں آپ نے کوسچن کیا تھا کہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ, تو اگر پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کا آپ نے کہا تو پارٹی کے اندر اگر سٹیٹس کو کے خلاف بات کرنا, بزنس ایز یوزول سے ہٹ کے پاکستان کے عوام کے جذبات احساسات کی نمائندگی کرنا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی روح کے عین مطابق ہے. اور یہ سبق شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو دیا تھا, بیسک رائٹ آف فنڈامنٹل رائٹ آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن, اور ایکسپریشن اور سپیچ میں اگر وہ گو نواز گو آ جاتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. ہارے وہ ذہن جو پنجاب کے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. مجھے ناظرین مجھے دیجیے فی الحال آپ اجازت. اللہ نے کے بعد